بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فیڈرل بورڈ کی 9th انگلش کا پہلا چیپٹر. آج پہلے ہم اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے، ٹرانسلیشن کو سمجھیں گے. جب ہم سبق سمجھیں گے تو انشاءاللہ باقی لیسن کو اور کوئز کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یونٹ نمبر 1 دا ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے. پیراگراف 1 دا ٹریٹی آف حدیبیہ known as the Sulh Hudaybiyah is a significant agreement in the history of Islam. The event took place during the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A crucial contract was signed at Makkah between Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Quraysh tribe. ٹریٹی آف حدیبیہ، جسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک اہم معاہدہ ہے. یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران پیش آیا. ایک اہم معاہدہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان طے پایا. پیراگراف نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم dreamed of performing the Umrah in the Holy Kaaba. To consider his dream as a sign of revelation from Allah, he sallallahu alaihi wasallam accompanied himself with 1400 Muslims wearing ihram clothes and decided to visit Makkah. As per ancient Arab custom, everyone could visit the Kaaba unarmed, and fighting of any kind was prohibited during the 4 sacred months of the year: Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab. Therefore Muslims embarked on their journey in the expectation that the Quraysh would respect their customs and recognize their peaceful intentions to make the Hajj, but the Quraysh proved Muslims wrong. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدس میں عمرہ کرنے کا خواب دیکھا. اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی نشانی سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام کی حالت میں مکہ جانے کا فیصلہ کیا. قدیم عربی رسم کے مطابق ہر کوئی بغیر ہتھیار کے کعبہ کی زیارت کر سکتا تھا، اور سال کے 4 مقدس مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں کسی قسم کی لڑائی منع تھی. اس لیے مسلمان اس امید کے ساتھ روانہ ہوئے کہ قریش ان کے رسم و رواج کا احترام کریں گے اور ان کی پرامن نیت کو تسلیم کریں گے. لیکن قریش نے مسلمانوں کی اس رویے کو غلط ثابت کیا. پیراگراف نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his followers were halted outside the city. He made it clear to the people of the Makkah that their intention was only to perform Umrah, but the Quraysh of Makkah did not agree to accept it. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو شہر کے باہر ہی روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اوپر یہ واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لیکن مکہ کے قریش نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پیراگراف نمبر 4 After seeing the rebelliousness and the obstinacy of the Quraysh of Makkah, Hazrat Usman Ghani was sent as ambassador to the people of Makkah, so that they may communicate with the infidels of Makkah. The Quraysh disagreed and they kept Hazrat Usman. Due to the delay, a rumor spread amongst the Muslims that Hazrat Usman had been martyred. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gathered all his companions under a tree and took a pledge for them that they would not return without taking revenge from the martyrdom of Hazrat Usman. This pledge is called the Bayt Rizwan, which was mentioned in the following verse of the Holy Quran. مکہ کے قریش کی ضد اور سرکشی دیکھ کر حضرت عثمان کو بطور اپنا سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ سے بات چیت کر سکیں. قریش نے انکار کیا اور حضرت عثمان کو روک کے رکھا. تاخیر کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اس عہد کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں اس کا ذکر ہے. پیراگراف نمبر 5 Surely Allah was pleased with the believers when they were pledging allegiance to him under the tree in Hudaybiyah. So what was in their hearts Allah knew in advance. Then he sent down upon them peace of heart and gave them the reward of very near victory. خیبر سورہ فتح ورس 18. یقیناً اللہ کو وہ مومن پسند آئے جب انہوں نے درخت کے نیچے حدیبیہ میں اس سے بیعت کی، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ اسے جانتا تھا،
پھر اس نے ان پر سکوت نازل کیا اور قریب کی فتح کا نوید سنایا یا اجل دیا. سورہ فتح آیت نمبر 18. پیراگراف نمبر 6. It soon became known that the report of Hazrat Usman Ghani martyrdom was wrong. The Quraysh sent Suhail bin Amr as their ambassador so that they could talk about reconciliation. The talks proved fruitful and a memorandum of understanding were reached between the parties. جلد ہی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط ہے. قریش نے سہیل بن عمر کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ صلح و مفاہمت کی بات کی جا سکے اور اس جنگ کو روکا جا سکے. بات چیت کامیاب ہوئی اور دونوں اطراف کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا. پیراگراف نمبر 7. The treaty was a significant victory for the Muslims who wanted to perform the Umrah peacefully. After the pagans of the Makkah agreed to calmly resolve the situation, the conditions of the treaty were discussed at great length. یہ معاہدہ مسلمانوں کی ایک اہم فتح تھی جو مکہ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے تھے امن کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے تھے. مکہ کے کافروں نے صورتحال کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور معاہدہ کی شرائط پر تفصیل سے بات چیت ہوئی. پیراگراف نمبر 8. The Quraysh of Makkah agreed to resolve the situation after agreeing to the following points. Number 1. The Muslims will return to Medina without performing Umrah. However, the Muslims will be permitted to come back next year to peacefully stay in Makkah for 3 days and perform Umrah. The Muslims are only allowed to carry swords from protection which should be kept underneath sheaths. Number 2. The Treaty of Hudaybiyah declared a 10-year armistice between both parties and advised everyone to live in harmony and peace during this time. Number 3. If anyone from the Quraysh goes over to Hazrat Muhammad without his guardian's permission, he should be sent back to Quraysh. But any of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers return to Quraysh, he shall not be sent back. Any tribe or person who wishes to join Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and sign the agreement alongside him will be free to do so. Similarly, any tribe or person who wishes to sign the contract from the Quraysh side will be free to do so. If any point 5, if any young person whose father was still alive went to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam without permission for his guardian or father, he must be returned to Makkah. On the other hand, if anyone went from Medina to Makkah, the Quraysh people would be under no obligation to return them. یہ کچھ شرائط تھے. مسلمان عمرہ بغیر کیے مدینہ واپس جائیں گے اس سال، لیکن اگلے سال 3 دن کے لیے مکہ میں قیام کر سکیں گے، اور مسلمان صرف حفاظت کے لیے تلوار رکھیں گے اپنے پاس اور وہ بھی نظام میں رکھیں گے. صلح حدیبیہ کی دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں فریقین کے درمیان 10 سال جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور سب کو امن اور ہم آہنگی میں رہنے کا مشورہ دیا گیا. پوائنٹ نمبر 3 یہ تھا کہ اگر کوئی قریش بغیر سرپرست کی اجازت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پیروکار ساتھی صحابی قریش کے پاس آ جائیں تو انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا. شک نمبر 4 تھا کہ کوئی بھی قبیلہ یا فرد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہو اور معاہدے پر دستخط کرنا چاہتا ہو آزاد ہے. اسی طرح قریش کی طرف سے بھی کوئی فرد یا قبیلہ معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی نوجوان جس کے والد زندہ ہوں بغیر اجازت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو اسے مکہ واپس بھیجنا ہوگا. دوسری طرف اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائے تو قریش اس کو واپس بھیجنا ضروری نہیں. پیراگراف نمبر 5. حضرت علی اینڈ دا ٹریٹی آف حدیبیہ. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was dictating and Hazrat Ali was writing the points of the treaty. When Hazrat Muhammad dictated, Muhammadur Rasulullah in writing, the Quraysh ambassador objected to it and said that Muhammad bin Abdullah should be written instead. Of this, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered Hazrat Ali to write the word Muhammad bin Abdullah and change Rasulullah. Hazrat Ali did not like to change this word, so Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam erased it himself. حضرت علی اور صلح حدیبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے نکات بیان کر رہے تھے اور حضرت علی ان کو نمبر 9. حضرت علی اینڈ the treaty of حدیبیہ.
Hazrat Ali was dictating, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was dictating and Hazrat Ali was writing the points of the treaty. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dictated Muhammad Rasulullah in writing, the Qurayshi ambassador objected to it and said that Muhammad bin Abdullah should be written instead. On this, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered Hazrat Ali to write Muhammad bin Abdullah and change Rasulullah. Hazrat Ali did not like to change this word, so Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam raised it himself. حضرت علی صلح حدیبیہ کے پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے جا رہے تھے، لیکن قریشی سفیر نے اعتراض کیا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور رسول اللہ کو تبدیل کریں۔ حضرت علی کو یہ پسند نہ آیا، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے مٹایا۔ پیراگراف نمبر 10 ریٹرن آف حضرت ابو جندل۔ The peace treaty was still being written when Abu Jundal, son of Suhail bin Amr, came dragging his shackles. The Rasulullah said, Abu Jundal, be patient and consider it a reward. Allah will make a place of openness and refuge for you and for all the other weak Muslims with you. We have made peace with Quraysh, so we cannot make bad promises. حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی واپسی۔ جب امن معاہدہ لکھا جا رہا تھا تب حضرت ابو جندل سہیل بن عمر کا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو جندل، صبر کرو اور اسے اجر سمجھو، اللہ تمہارے اور تمہارے ساتھ موجود کمزور مسلمانوں کے لیے ایک وسیع جگہ اور پناہ گاہ بنائے گا۔ ہم نے قریش کے ساتھ صلح کر لی ہے، اس لیے ہم اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتے۔ پیراگراف نمبر 11 دا رول آف حضرت ام سلمہ۔ ان دا مین ٹائم دا رسول آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had finished writing the peace agreement, so he said to Sahaba, get up and sacrifice your animals, but no one was willing to go back without performing Umrah. al-Mu'minin Hazrat Salma said, O Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam, you should slaughter your animal quietly without saying anything to anyone, and call your barber to shave the head. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came out and slaughtered his animal. He called a barber and asked him to shave his head. When people saw it, they also got up and slaughtered their own animals, and that they started shaving each other's head. حضرت ام سلمہ کا کردار۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدہ لکھنا مکمل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو اور اپنی جانور اور اپنی قربانی کرو، لیکن کوئی بھی عمرہ کی بغیر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے رسول اللہ، آپ خاموشی اپنا جانور ذبح کریں اور نائک کو بلا کر اپنا سر منڈائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، جانور کو ذبح کیا اور نائک کو بلا کر اپنا سر منڈایا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھے اور اپنے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کے سر منڈانے لگے۔ پیراگراف نمبر 12 Importance of the Treaty of Hudaybiyah. Even though some of the terms of the Treaty of Hudaybiyah did not favor Muslims, its importance in Islamic history cannot be denied. After the treaty was signed, the people of Quraysh started to recognize Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a leader of Medina, and Muslims were permitted to make alliances with other tribes. Furthermore, the treaty brought a peaceful end to the ongoing struggle amongst the polytheists and the followers of Islam, as people started to see Islam as a religion of peace. The 10-year truce allowed Muslims to freely preach Islam and peacefully deal with the enemies on the other side of the Arabian Peninsula. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught a lesson of keeping promises in the peace of Hudaybiyah, which is the way of eternal salvation. The apparent defeat of the peace of Hudaybiyah was actually declared as a victory for Muslims and Islam. The Treaty of Hudaybiyah serves as the timeless reminder of the power was actually declared as the victory for Muslim and Islam. The Treaty of Hudaybiyah serves as the timeless reminder of the power of diplomacy, patience, and perseverance in the resolving conflicts and fostering harmony among diverse communities. It remains a shining example of the transformative impact
transformative impact, peace-building efforts in shaping the course of history and promoting the values of tolerance, coexistence, and mutual respect. सुलह हुदैबिया की अहम शराइत. अगरचे सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत मुसलमानों के लिए नागवार थीं, इसकी इस्लामी तारीख में अहमियत इनकार से बालातर है. मुआहदे के बाद कुरैश के लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के रहनुमा के तौर पर तस्लीम करने लगे और मुसलमानों को दूसरे कबाइल के साथ इत्तेहाद करने की इजाज़त मिली. मज़ीद ये कि इस मुआहदे ने कुरैश ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, कंप्रीहेंशन को देखते हैं. व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री. इस्लामी तारीखी तनाजुर में सुलह हुदैबिया की क्या अहमियत है. हाउ डिड इट इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द कुरैश. ये मुसलमान और कुरैश के ताल्लुकात को किस कदर असरअंगेज करता है. आंसर है द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज़ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट because it established a peaceful truce between Muslims and the Quraysh tribe, which allowed Muslims to strengthen their community, build political alliances, and practice their religion freely. This treaty marked the recognition of Prophet Muhammad ﷺ as a significant leader. It reduced hostilities and laid the foundation for the widespread acceptance and peaceful propagation of Islam. सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख में बहुत अहम है क्योंकि उसने मुसलमान और कुरैश के दरमियान पुरअमन मुआहिदा कायम किया, जिससे मुसलमानों को अपनी बरादरी को मजबूत करने, सियासी इत्तेहाद बनाने और अपने मजहब को आज़ादाना तौर पर फैलाने का मौका मिला. इस मुआहिदे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अहम रहनुमा के तौर पर तस्लीम करवाया. इसने इस दुश्मनी को कम किया और इस्लाम के फैलाव के लिए पुरअमन बुनियाद रखी. क्वेश्चन नंबर 2. How did the misunderstanding about Hazrat Usman's martyrdom affect the course of the events and how was it resolved? आप सल्लम हज़रत उस्मान गनी की शहादत की गलत खबर ने किस तरह इस वाक़े को असरअंदाज किया और इसको कैसे हल किया गया. The false rumor that Hazrat Usman was martyred caused great distress among the Muslims and led to pledge Bayt Rizwan not to return without revenge. This increased tensions and readiness for conflict. However, the misunderstanding was cleared when it was confirmed that he was alive. This allowed peaceful negotiations to resume, leading to the treaty. हज़रत उस्मान की शहादत की गलत अफवाह ने मुसलमानों में शदीद इज़्तिराब पैदा किया और एक अहद बैत रिज़वान लिया गया कि बदले के बगैर वापस नहीं जाएंगे. इससे कशीदगी और जंग की तैयारी बढ़ी, लेकिन जब मालूम हुआ कि वो ज़िंदा हैं तो गलत फहमी दूर हुई और अमन मुज़ाकरात शुरू हो सके, जिससे मुआहिदा या सुलह हुदैबिया तय पाया. Why did Hazrat Muhammad ﷺ decide to embark on the journey to Makkah despite the challenges posed by the Quraysh? आप सल्लम ने मक्का की तरफ या हज करने का इरादा क्यों किया जबकि उनको अच्छे से मालूम था कि कुरैश उनके आगे आ सकते हैं या उनके लिए दुश्वारियां पैदा कर सकते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लम was motivated by a divine sign in the form of a dream to perform Umrah at the Holy Kaaba. His intention was peaceful and religious, and he sought to carry out his important act of worship despite knowing the possible resistance from the Quraysh. आप सल्लम उम्रा करने के लिए सफ़र का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से मिलने वाले ख्वाब की निशानी के तहत किया था. उनका मकसद पुरअमन और मजहबी था और वो इस इबादत को अंजाम देना चाहते थे बावजूद इसके कि कुरैश की मज़ाहमत का ख़तरा मौजूद था. बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, व्हाट कंडीशंस वर अग्रीड अपॉन फॉर द मुस्लिम्स रिटर्न टू मक्का आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. Muslims agreed to return to Medina that year without performing Umrah, but were allowed to return the next year for 3 days to performing Umrah peacefully. They could carry swords only for protection and were required to keep them sheathed. मुसलमान उस साल उम्रा बगैर किए मदीना वापस जाने पर रजामंद हो गए, लेकिन अगले साल 3 दिन के लिए पुरअमन तरीके से उम्रा करने के लिए वापस आने की इजाज़त दी गई. उन्हें सिर्फ हिफाजत के लिए तलवारें नयाम में रखने की इजाज़त थी. Evaluate the leadership quality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the events of the Treaty of Hudaybiyah.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت کس طرح قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم showed great patience, wisdom and diplomatic skill by choosing peace over immediate conflict. He united his followers under difficult circumstances, emphasized the importance of promises and strategically ensured long-term benefits from the Muslims community. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حکمت اور سفارت کاری کی بہترین مہارت دکھائی اور فوری جنگ کے بجائے امن کو ترجیح دی. انہوں نے مشکل حالات میں اپنی صحابہ کرام کو ساتھیوں کو متحد رکھا، وعدے کی پاسداری کی اہمیت بتائی اور مسلمانوں کے لیے طویل مدتی فوائد کو یقینی بنایا. In the Treaty of Hudaybiyah, what conditions did the Quraysh agree to regarding the Muslims' return to Makkah? The Quraysh agreed to allow Muslims to come peacefully the next year to perform Umrah for 3 days. They agreed on a 10-year ceasefire and allowed freedom for tribes to join either side. Additionally, they set rules about returning individuals who cross side without guardian permission. قریش نے مسلمانوں کو اگلے سال پرامن طریقے سے 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی اجازت دی. انہوں نے 10 سالہ جنگ بندی معاہدے قبول کی اور قبائل کو کسی بھی فریق کی طرف شامل ہونے کی آزادی دی. اس کے علاوہ انہوں نے بغیر سرپرست کی اجازت کی جانے والے افراد کی واپسی کی قواعد بھی طے کیے. انالیٹیکل ایک کویشچن ہے کہ آپ نے اس کو انالیسس کرنا ہے، اپنے ذہن پر زور دینا ہے، پھر اس کویشچن کو سولو کرنا ہے. Analyze the effects of the treaty on the Muslim community in terms of unity, faith and their perception in the eyes of the Quraysh. کہ صلح حدیبیہ نے کس طرح مسلمانوں کی ایمان، ان کی اتحاد کو اس کے اوپر اثر انداز ہوا اور قریش نے اس صلح حدیبیہ کو کس نظر سے دیکھا. The Treaty of Hudaybiyah had significant effect on the Muslim community in the terms of unity, faith and their perception by the Quraysh. Unity کس طرح ان کو متحد کیا. The treaty strengthened the unity among the Muslims by providing them a peaceful environment to consolidate their community without fear of immediate conflict. سب سے پہلے مسلمانوں کو تو یہ فائدہ ہوا کہ وہ بالکل سکون سے اپنے دین کی تبلیغ کا کام کر سکتے تھے، کیونکہ 10 سالہ جنگ بندی کے بعد وہ بالکل آزاد تھے، ان کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں تھا. It allowed the Muslims to regroup and focus on eternal harmony and spreading Islam. تو اس چیز نے ان کو موقع دیا کہ وہ متحد رہیں اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہیں، کام کرتے رہیں. Faith. The treaty was a test of faith for the Muslims. Despite some initial disappointment about its terms, they trusted the leadership of Hazrat Muhammad ﷺ and believed in the wisdom behind the treaty. This deepened their faith and patience. اگرچہ بظاہر پہل میں صلح حدیبیہ مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اوپر بالکل اطمینان کا اظہار کیا، جس سے ان کی ایمان میں اور ان کی صبر میں اضافہ ہوا. پرسپشن بائی دا قریش اس کو کیسے دیکھ رہے تھے. Initially the Quraysh saw the treaty as a diplomatic compromise, but over time the peaceful resolution increased their respect for the Muslim community. The treaty demonstrated the Muslims' commitment to peace and their ability to negotiate, thus proving their status and credibility. سب سے پہلے تو جو قریش تھے وہ اس چیز کو اپنے حق میں سمجھ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے جب مسلمانوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، مکہ میں جا کر وہاں بسنے لگے، تو پھر وہ قریش بھی مسلمانوں کی عزت کرنے لگے اور اسی طرح اسلام پھیلتا گیا. Overall, the treaty served as a pivotal movement, highlighting the power of diplomacy, patience, and perseverance, and helped foster a lasting harmony between the communities. Correct the true option. What led to the signing of the Treaty of Hudaybiyah? صلح حدیبیہ کیوں کر پیش آیا؟ صلح حدیبیہ اس لیے پیش آیا کہ کہاں تھے ہم؟ صلح حدیبیہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے پیش آیا کہ مسلمان حج کے لیے مکہ جا رہے تھے اور ان کو روکا گیا تھا قریش کی جانب سے. بیعت رضوان کس وجہ سے ہوئی تھی؟
کس چیز نے بیت رضوان کے اوپر مسلمانوں کو متحد کیا؟ تو جو غلط افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، وہ سفیر ہو کے گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تھرڈ ون ہے what did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم do in response to حضرت عثمان's advice؟ حضرت ام سلمہ ایڈوائس، حضرت ام سلمہ کی مشورے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اپنے جانور کو ذبح کیا اور اپنا سر مبارک to the text why did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم raise the words رسول اللہ from the treaty and replace with them ابن عبداللہ؟ تو to maintain peace with the قریش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ جو رسول اللہ تھا اس کو کیوں مٹایا اور اس کی جگہ پہ ابن عبداللہ لکھا؟ وہ اس لیے رکھا کہ کیونکہ قریش کے جو سفیر تھے سہیل بن عمر، اس نے اس چیز کے اوپر آبجیکشن لگایا کہ ہم رسول اللہ کا لفظ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ٹریٹی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹے اور انہوں نے رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ نام رکھا تھا۔ What was the outcome of the talks between the parties؟ ان کے درمیان جو مصالحت ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صلح حدیبیہ طے پایا گیا۔ What role did حضرت علی play in the writing of the treaty of حدیبیہ؟ حضرت علی کا اس سب چیز میں کیا کام تھا؟ تو آپ حضرت علی نے ٹریٹی آف حدیبیہ کو اپنے ہاتھ سے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیزوں کو نوٹ کروایا اور وہ لکھتے جا رہے تھے۔ What values are highlighted by the treaty of حدیبیہ according to the text؟ تو اس چیز میں صلح حدیبیہ کے کیا کیا فوائد تھے؟ سب سے پہلی جو فائدہ ہے وہ ٹولرنس ہے، برداشت ہے، کو ایگزسٹنس ہے کہ ایک ہی کمیونٹی میں مختلف سوچ نظریے یا مذہب کے لوگ کس طرح رہ سکتے ہیں، اور میوچل رسپیکٹ ہے کہ ہم باہمی ایک دوسرے کی ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ووکیبلری ہے کہ ہم نے ہر ورڈ کو ایک دیکھنا ہے اس کو، اور اسی کو اسی طرح ناؤن، ورب یا ایڈجیکٹیو میں کیٹیگرائز کرنا ہے۔ انالسس ناؤن ہے، ایڈوکیسی ناؤن ہے، اور اسی طرح ریکگنیشن ناؤن ہے۔ ورب ہے انالس، ایڈوکیٹ اور اسی طرح ریکگنائز۔ ایڈجیکٹیو ہے انالیٹیکل، ایڈوکیٹیو اور ریکگنائزیبل۔ گرامر پارٹ آف سپیچ ہے، ناؤن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ ناؤن کسی بھی نیمنگ ورڈ کو ناؤن کہتے ہیں، کوئی بھی نام ہو اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ کنکریٹ وہ ناؤن ہے ایسی چیزیں جو جگہ گھیرتی ہوں، وزن رکھتی ہوں، اور جن کی فزیکل کوئی حالت ہو، جن کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل بک، سٹی، فلاور اینڈ کعبہ۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہیں جو خیالی ہیں، جو تصورات ہیں، جو جذبات ہیں، جن کو دیکھ نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل فیتھ، ہوپ، ڈریم اور اسی طرح کریج۔ کاؤنٹیبل وہ ناؤن ہیں جن کی جو پلورل بھی ہوتے ہیں اور سنگولر بھی ہوتے ہیں اور جن کو ہم گن سکتے ہیں۔ انکاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہیں جن کا صرف سنگولر فارم ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ہم گرامر کے پورشن کو دیکھیں گے۔ پارٹ آف سپیچ میں ہمارے پاس ناؤن ہے۔ ناؤن کسی بھی ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے، اب وہ کسی شخص کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، یا ایون کہ کسی خیال کا نام ہو۔ ہمارے آس پاس جتنی چیزیں ہیں، جتنی تصورات ہیں، ان سب کو ہم کسی نہ کسی نام سے جانتے ہیں اور اسی نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن کو مختلف اس کی اقسام ہوتی ہیں، ہم آج اس کے 4 اقسام کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کنکریٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہیں جو فزیکل سٹیٹ رکھتے ہیں، جن کی کوئی جسمانی حالت ہو، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا ان کو اسمیل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے الٹ میں بالکل ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، ایسی چیزیں جو خیالات کی دنیا تک محدود ہیں، جو جذبات ہیں، خیالات ہیں، ان کا کوئی فزیکل سٹیٹ نہیں ہوتا، ان کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اسی طرح کاؤنٹیبل ناؤن ہے وہ ناؤن جن کا سنگولر فارم بھی ہوتا ہے، پلورل فارم بھی ہوتا ہے، اور جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے بالکل الٹ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن، ایسی چیزیں جن کو ہم گن نہیں سکتے اور ان کا ایک ہی سنگولر فارم ہوتا ہے،
ان کا پلورل فارم نہیں ہوتا، جس طرح کہ پانی، سینڈ، ایئر یا فائٹنگ. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، خصوصی طور پر ان کی عددی فارم نہیں ہوتے. ہم ان کو 1، 2 یا 3 میں نہیں گن سکتے کیونکہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایکسرسائز اے ہے، ریڈ دا گیون پیراگراف اینڈ آئیڈینٹیفائی کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل، کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنس فرام دا پیراگراف اینڈ یوز دیم ان سینٹینسز. پیراگراف 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم dreamed performing the Umrah in the Holy Kaaba to consider his dream as a sign of revelation from Allah. He accompanied himself with 1400 Muslims wearing ihram clothes and decided to visit Kaaba. As per ancient Arab custom, everyone could visit the Kaaba unarmed and fighting of any kind was prohibited during the 4 sacred months of the year: Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab. Therefore, Muslims embarked on their journey in the expectation that the Quraysh would respect their customs and recognize their peaceful intentions to make the Hajj. But Quraysh proved Muslims wrong. Detailed identification of nouns. اس میں جو کاؤنٹیبل ناؤن ہیں اس پیراگراف میں وہ ہے مسلمز، منتھس، کسٹمز، جرنی اور اسی طرح کلوتھس. ایکسپلینیشن ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن کیوں ہیں. دیز آر تھنگس یو کین کاؤنٹ، فار ایگزامپل 14 مسلمس 4 منتھس. اور اسی طرح انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں، فائٹنگ ہے، ریویلیشن ہے، ایکسپیکٹیشن ہے اور پیسفل ہے. یہ خیالات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، یہ جذبات اور خیالات میں آتے ہیں، یہ وہ ناؤن ہیں. کنکریٹ ناؤن، عمرہ، کعبہ، مکہ، کلوتھس، ان کو ہم گن سکتے ہیں، ان کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے ان کی فزیکل اسٹیٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ کنکریٹ ناؤن ہے، فزیکل ہیں، ٹینجیبل تھنگز ہیں دیٹ کین بی پرسیوڈ بائی دا سینسز. ان کو ہم اپنے جو ہمارے 5 سینسز ہیں کسی نہ کسی طرح 5 سینسز میں یہ اپلائی کر جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں 5 سینس کے ذریعے، اسمیل کر سکتے ہیں یا ایٹسیٹرا کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کنکریٹ ناؤن کہلاتے ہیں. ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہیں جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، اور یہ اسی طرح ہیں. مجرد ناؤن ہیں، اس طرح ڈریم ہے، سائن ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، انٹینشنز ہیں. یہ ایسے ناؤن ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے اور جن کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے اور جن کی کوئی فزیکل حالت نہیں ہے. انہی ناؤن کو ہم آگے سینٹنسز میں یوز کریں گے. کاؤنٹیبل ناؤن، دا مسلمز گیدرڈ ان لارج نمبر ٹو پرفارم دا حج. اسی طرح ایئر ہیز 12 months. اینشنٹ عرب کسٹمز often guide social behavior. انکاؤنٹیبل ناؤن کو یوز کریں گے سینٹنسز میں. There was no fighting allowed during the sacred months. The revelation came to the prophet as sign from the Allah. The expectation was the peace would be maintained. Concrete nouns, the Kaaba is the holiest place in Islam. Pilgrims wear special clothes called ihram during the Umrah. Makkah is visited by millions of Muslims every year. Abstract noun کی طرف بڑھتے ہیں. The prophet had a dream about performing Umrah. The treaty was sign of peace between the tribes. Their intentions were to perform Hajj peacefully. Quantifiers کیا ہیں؟ Quantifiers are words used before nouns to indicate the amount or quantity of something. ایسے الفاظ ہیں جو ناؤن سے پہلے لگتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ناؤن کی تعداد کیا ہے یا اس کی مقدار کیا ہے. They tell us how much، کتنا، اور how many، اور کتنی تعداد میں of a thing there is، کہ وہ چیز کتنی مقدار میں یا کتنی تعداد میں موجود ہے. Quantifiers help us express quantity without specifying exact number. یہ ہمیں quantifiers جو ہیں یہ ہمیں quantity تو بتاتے ہیں، تعداد تو بتاتے ہیں، مقدار بتاتے ہیں، لیکن یہ کسی خاص نمبر میں ہمیں مقدار نہیں بتاتے. Key points about quantifiers وہ یہ ہیں. They are used with both countable and uncountable noun. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ uncountable بھی noun میں یوز ہوتے ہیں اور countable nouns کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. They show the quantity in general way, either a large amount, a small amount, or an exact number sometimes. یہ جو quantifiers ہیں
یہ عمومی طور پر چیزوں کی مقدار کو بتاتے ہیں، یہ چیزوں کی بڑی تعداد میں بتاتے ہیں اور چھوٹی تعداد میں بھی بتاتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ایگزیکٹ نمبر بھی بتاتے ہیں کسی چیز کی تعداد میں. Some quantifiers can be used only with countable nouns, some only with uncountable nouns and some with both. جو کوانٹیفائرز ہیں یہ کبھی کبھار کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے، کبھی کبھار انکاؤنٹیبل ناؤن کے لیے، اور کبھی کبھار دونوں کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں، یوز ہوتے ہیں. چوز دا رائٹ آپشنز ٹو فل ان دا بلینکس. انسا از آلویز ایٹ ہوم، شی ڈزنٹ گو آؤٹ مچ. I don't like the weather in London. There is much rain. We could not sit anywhere at the event. There were many people. I did not have too much time to finish my test. I did not have too much time to finish my test. You drank too much coffee, that's why you feel sick. اچھا جی، یہ جتنے سارے ہم نے یہ ایکسرسائز ہم نے دیکھا ہے یہ کس کے لیے تھا؟ یہ کوانٹیفائرز کے لیے تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں مچ یوز ہوا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی مچ ہے، یہاں پہ مینی ہے، ٹو مچ ہے، ٹو مچ ہے، اور اسی طرح یہ کس لیے یوز ہو گئے ہیں؟ یہ کوانٹیفائر ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ کوانٹیفائر وہ چیزیں ہیں جو ناؤن سے پہلے لگتے ہیں، جس طرح یہ رین سے پہلے کوانٹیفائی مچ لگا ہے، تو یہاں پہ جو کوانٹیفائی ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے لیے ہے. اور اسی طرح یہاں پہ یہ مچ ہے جو پیپل کے سامنے یوز ہوا ہے، پیپل ناؤن. پارٹ سی میں ہم دیکھیں گے ریڈ دا گیون سینٹینسز اینڈ رائٹ دا پارٹ آف اسپیچ آف دا بولڈ ورڈز. ہی ٹینٹڈ، ٹینٹڈ پاسٹ ٹینس ہے ٹینٹ کا، اور اس کا مطلب ہے عارضی طور پر. ہی ٹینٹڈ آؤٹ سائڈ دا سٹی، وہ عارضی طور پر انہوں نے شہر کے باہر رہے. حضرت عثمان غنی واز سینٹ ایز این ایمبیسیڈر. ایمبیسیڈر کا مطلب ہے ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے کسی گروپ یا کسی خاص کنٹری کے لوگوں کی طرف سے. The apparent defeat of the peace of Hudaybiyah was actually declared as a victory for the Muslims and Islam. Defeat کا مطلب ہے شکست یا کسی جنگ میں یا کسی مقابلے میں شکست کو کہتے ہیں. Declared کا مطلب ہے meaning to announce officially، سرکاری طور پر یا آفیشلی کسی چیز کے اعلان کو ڈیکلیئر کہتے ہیں. After seeing rebelliousness and obstinacy of the Quraysh of Makkah, حضرت عثمان غنی was sent as his ambassador to the people of Makkah. Rebelliousness کا مطلب ہے کہ کسی اتھارٹی کے سامنے ریزسٹ کرنا، کسی اتھارٹی، کسی ملک، کسی فوج کے سامنے سے اس کے ساتھ متصادم ہونا، ٹکراؤ کرنا. Obstinacy کا مطلب ہے the quality of being stubborn، کہ آپ کسی کے سامنے اپنی ضد کو ظاہر کریں، اپنی انا کو ظاہر کریں، تو اس کو obstinacy کہتے ہیں. دا ٹاکس fruitful اینڈ میمورینڈم. فروٹفل کا مطلب ہے کہ ثمر باور ہونا، کسی چیز کے اچھے نتائج کا سامنے آنا، یہ ایڈجیکٹو ہے. اور اسی طرح میمورینڈم جو ہے وہ ناؤن ہے. این آفیشیل نوٹ اور ریکارڈ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ his followers were halted. halted کا مطلب ہے روک کے رکھنا، یہ بھی ورب ہے. ان کو ہم دوبارہ دیکھیں گے. ایمبیسیڈر ناؤن ہے، اور اسی طرح ڈیفیٹ ناؤن ہے، ڈیکلیئر ورب ہے، ریبلیسنیس ناؤن ہے، obstinacy ناؤن ہے، فروٹفل ایڈجیکٹو ہے، میمورینڈم ناؤن ہے، اور ہالٹڈ ورب ہے. کلیکٹیو ناؤن. underline the collective nouns in the given sentences and use them in your own sentences. collective noun کو underline کرنا ہے اور اسی طرح ان کے سینٹینس بھی بنانے ہیں. any tribe or person who wishes to join حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and sign the agreement alongside him will be free to do so. ٹرائب کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک ورڈ ہے لیکن یہ ایک پورے قبیلے کو بیان کرتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. Before deciding we consult a panel of experts. فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک ماہرین کے ٹیم سے مشورہ کرنا چاہیے. تو پینل کیا ہو گیا؟ پینل ایک پوری ٹیم کو کہتے ہیں. The orchestra played beautiful music at the concert hall.
آرکیسٹرا ایک گروپ آف میوزیشین کو کہتے ہیں. تو گروپ آف میوزیشین کو آرکیسٹرا کہتے ہیں, تو یہ پورے گروپ آف میوزیشین کو ظاہر کر رہا ہے, اس لیے یہ کیا ہو گیا, کلیکٹیو ناؤن. دا ہائیو آف بیز, مکھیوں کا چھتا, مکھیوں کا چھتا کلیکٹیو ناؤن ہے. دا گیم کیپر سپورٹڈ اے نیو ہرڈ آن دا مورس, ہرڈ کہتے ہیں جھنڈ کو, جھنڈ کو کہتے ہیں یا مویشیوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں. سنگولر اینڈ پلورل ناؤن ہیں, ان کے سنگولر فارم کے میننگ مختلف ہوتے ہیں اور پلورل فارم کی میننگ مختلف ہوتے ہیں. بردرز کا مطلب ہے ایک والدین کے بیٹے, اسی طرح بریدرن کا مطلب ہے کسی مذہبی یا ہم عقیدہ افراد کے گروپ کو کہتے ہیں. لائٹ اور لائٹس, لائٹ روشنی یا چراغ کو کہتے ہیں, اور اسی طرح لائٹس لیمپ کو کہتے ہیں. پاؤڈر اور پاؤڈرز میں کیا ڈفرینس ہے, پاؤڈر کہتے ہیں گرد کو, اور اسی طرح جو پاؤڈرز ہے دوا ڈوزز آف میڈیسنز کو کہتے ہیں, دوا کے خوراک کے جمع کو کہتے ہیں. اسی طرح کلر اور کلرز, ہیو اور شیڈ, یہ وہ کلر ہیں, ایک کلر کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں تو وہ اس سے رنگ مراد ہے. اور یہاں پہ کلرز ہے, یہاں پہ کلرز کا مطلب ہے دا فلیگ آف آ ریجمنٹ. تو ان کے انگلش میں آپ دیکھیں تو انگلش میں ان کو تھوڑا سا ڈفرینس ہے, لیکن اردو میں ان کی میننگ میں اتنی بڑی ڈفرینس آپ کو نظر نہیں آئے گی. مینر کا مطلب طریقہ ہے, اور اسی طرح یہاں پہ مینرز کا مطلب آداب ہوتا ہے. اسی طرح ایئر اور ایئرز, ایئر کہتے ہیں ایٹماسفیئر کو, فضا کو, ایئرز کہتے ہیں کسی شخص کی فرضی ادا کو کہتے ہیں. گڈ اور گڈز, ان میں ڈفرینس ہے اور یہ ڈفرینس آپ کو اردو میں بھی نظر آئے گا. گڈ کا مطلب ہے اچھائی یا بھلا یا اچھا ہونا, اور گڈز کا مطلب ہے سامان یا مالی تجارت, مرچنڈائز اور کموڈیٹیز. رائٹنگ این ایسے آن پیس, یہ ایک سولوشن ہے, ٹاپک پیس ہے. انٹروڈکشن میں کیا آئے گا, جو پیس از دا ایبسنس آف کانفلکٹ اینڈ وائلنس, یہ اس کا تعریف ہو گیا. عدم جنگ کو یا عدم تشدد کو امن کہا جاتا ہے. اٹ از دا امپورٹنٹ فار ہارمنی اینڈ ویل بینگ ان دا سوسائٹی, یہ کسی شخص کسی خاندان کے بیچ یا کسی سوسائٹی کے بیچ جو ہارمنی ہے, کو ایگزسٹنس ہے, اس کو یہ بڑھاتا ہے, اس کو ہوا دیتا ہے. باڈی پیراگراف, انٹروڈکشن کے بعد باڈی پیراگرافس ہیں. کازز آف پیس, پیس کی اہم وجوہات کیا ہیں, رسپیکٹ ہے, ٹالرنس ہے, انڈرسٹینڈنگ امنگ پیپل ہے, ایک دوسرے کی جذبات کو سمجھنا, ان کو رسپیکٹ دینا اور برداشت کرنا ہے. افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سولونگ, مسائل کو حل کرنا اور اس کے ساتھ ایک اچھی گفتگو, اور یہ جو ہے نا یہ پیس کی وجہ ہو سکتے ہیں. پیس کی بینیفٹس کیا ہیں, پروموٹ سیفٹی اینڈ ہیپینیس, کہ یہ خوشی اور حفاظت کو فروغ دیتا ہے سوسائٹی میں, لوگوں کی جان و مال کو کی حفاظت کے لیے اچھی ہے. انکریجز ڈیولپمنٹ اینڈ کوپریشن, یہ ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ویز ٹو اچیو پیس, کہ ہم پیس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, امن کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ڈائلاگ اینڈ نیگوسیشن ہے, کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں, اٹھیں بیٹھیں, یہ چیز پیس کے لیے اچھی چیز ہے. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہے, لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں. اور اسی طرح پروموٹنگ جسٹس اینڈ ایکوالٹی, کہ ہم انصاف کو اور یکسانیت کو اپنے معاشرے میں فروغ دیں, تو یہ چیز پیس اچیو کی جا سکتی ہے. کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. پیس از اسینشیل فار پروگریس اینڈ اسٹیبلٹی, یہ امن اور معاشرے میں یکسانیت کو فروغ دیتا ہے کہ معاشرے میں اتار چڑھاؤ نہ ہو. ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو مینٹین پیس ان دیئر کمیونٹیز, ہر ایک بندے کو اپنی کمیونٹی, اپنے ملک, اپنے علاقے میں پیس کے لیے کام کرنا چاہیے. اب اس کا ایک شارٹ ورژن ایسے ہے, آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. پیس مینز لیونگ ود آؤٹ fighting or conflict. It is important for people to live together happily and safely. When there is peace, people feel secure and can work together to improve their lives. Peace helps societies grow and develop. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں. To achieve peace, people need to respect each other's differences and communicate openly. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ, ایک شخص کی نظریات یا اس کا مذہب یا اس کی سوسائٹی ہم سے مختلف ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ہم نے اس کی ضروریات کو, اس کی جذبات کو کس طرح سمجھنا ہے.
اور اسی طرح ہم نے صبر کو ہوا دینا ہے، صبر کو پروان چڑھانا ہے اپنی سوسائٹی میں، اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو ہم نے بچنا ہے تاکہ ہم وائلنس سے، تشدد سے یا تصادم سے بچے رہ سکیں۔ In conclusion, peace is the foundation of happy life and a strong community. We should work all towards building and maintaining peace in our homes, schools and countries. پیس جو ہے، امن جو ہے، ایک خوشگوار زندگی کے لیے اور ایک مستحکم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیس کو اپنے اسکول میں، اپنے گھروں میں اور اپنی کنٹریز ہم فردر ریڈنگز کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ بکس جو یونٹ کے آخر میں ریکمنڈ کیے گئے تھے وہ بکس ہیں یا کچھ پوئمز ہیں یا کچھ آرٹیکلز ہیں، تاکہ وہ آپ پیس کو یا اس جو صلح حدیبیہ کا جو مین تھیم ہے پیس بنانا، پیس قائم رکھنا، تو اس حوالے سے کچھ فردر ریڈنگ کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کو سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہے تاکہ یہ لیسن ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو اس کا جو پہلا ریکمنڈیشن ہے، پہلی چیز کا، وہ ہے اوسن آف ریئل پیس بائی والٹ وٹمن۔ اس میں والٹ وٹمن کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پیس جو ہے وہ ایک یونیورسل آئیڈیا ہے، وہ تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ امن کو قائم رکھنا اور سکون کو بنائے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور ہم سب کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک یونیورسل آئیڈیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے مذاہب، ساری کمیونٹی اور سب انسانیت میں یہ چیز یکساں طور پر نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ پیس کا مطلب صرف عدم تشدد یا جنگ کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا میننگ بہت ہی ڈیپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں ایک بیلنس کو بنائے رکھنا ہی امن ہے۔ دا آرٹ آف پیس بائی اریسمس، یہ انہوں نے ایک پوئم لکھا ہے، ریننس پیریڈ میں انہوں نے لکھا تھا، اس چیز کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ ریننس کا پیریڈ آپ کو پتہ ہے، یہ جب انگلش میں ڈارک ایجز کے بعد جو پیریڈ ہے اس کو رینیسنس پیریڈ کہا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے ریزن کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، ڈائلاگ کے حوالے سے، کہ یہ جو عقل ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے، اور اسی طرح ڈائلاگ کو فروغ دینا ہے، یہ چیزیں امن کو قائم رکھتی ہیں، اور یہ چیزیں تشدد کو اور وار سے اوائڈ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم وار سے اوائڈ کس طرح کریں، کہ ہم ڈائلاگ اور ریزن کو فروغ دیں۔ اور انہوں نے اپنے جتنا انہوں نے اس چیز کے اوپر ورک کیا ہے، یہ کرسچن فلسفی کے اوپر بیسڈ ہے، کہ ہم جو صبر ہے، جسٹس ہے، اور اسی طرح جو کائنڈنیس ہے، ان کو فروغ دے کر ہم اپنے معاشرے میں امن کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بیئنڈ وار بائی ڈوگلس فرے نے بات کیا تھا کہ بیئنڈ وار جنگ سے پرے، اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وار جو ہے، جنگ جو ہے یا تشدد جو ہے، وہ انسان کے خون میں رچی بسی ہے اور انسان اس سے اوائڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس آئیڈیا کو چیلنج کیا تھا، کیونکہ یہ آئیڈیا جو ہے نا وہ بہت پریویل کرتا تھا سوسائٹی میں، کہ وار اور تشدد یہ انسان کے خون میں، انسان کی رگ رگ میں شامل ہے، اس لیے انسان اسے اوائڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس آئیڈیا کو چیلنج کیا تھا۔ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیسن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم تمام جتنے 15 لیکچرز ہیں، 15 لیسنز ہیں، ان سب کے اوپر اسی طرح ہم ایکسپلینڈ لیکچرز بنائیں گے، اور اس